बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ साहब बैठे हैं लंदन में। अमेरिका तो ख़ैर मैं बैठा हुआ हूँ, लंदन में बैठे हैं और वो मुशावरत उनसे हो रही है। उनसे वापस जाके मिले हैं शहबाज शरीफ साहब। सुनने में आ रहा है कि कोई पैगाम लेके गए हैं, और सुनने में आ रहा है कि उनको समझाने की कोशिश हो रही है, और सुनने में आ रहा है कि उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई है जो उनको बनाना चाह रहे थे। और मरीम साहिबा हैं वहाँ पे, तलाल चौधरी साहब हैं, शेख रोहील असगर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब को जो बात मनाने की कोशिश हो रही है वो ये है कि वही बात जो ख्वाजा आसफ साहब जैसे जो अमायदीन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, वो जो बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की लाइन लेते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब के एक करीबी साथी के साथ मेरी मुलाकात थी। मैं उस मुलाकात का अहवाल आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके जो जहन में पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि ये चल क्या रहा है और ये हो क्या रहा है। तो दूसरी तरफ, एक तरफ पाकिस्तान के सियासी और रियासती मंजरनामे के ऊपर इंतखाबात का डोल जो है वो डलने वाला है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसको अपने असूली जो सियासी नज़रियात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जो दूसरे एक फ्रीक हैं रियासती मंजरनामे के ऊपर, उनका नाम जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब है। पाकिस्तान के एक इदारे के ख़िलाफ़, ISI के एक DGC जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, और वो धरने में जो मुलव्वस थे, फैज़ाबाद धरना केस, उसका उन्होंने फ़ैसला दिया था जिसकी पादाश में उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह पाक ने हाथ दे के उनको बचाया, वरना रियासत पाकिस्तान के। और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उस वक़्त की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा रखा गया था। जनरल फैज़ साहब DGC थे, और उन्होंने ये वाली जो मुद्दा है अपने उस वक़्त के चीफ, और चूँकि जो चीफ थे वो बड़े करीबी थे, बतौर मेजर ब्रिगेडियर के भी उनके साथ थे, और उनके साथ उनकी एफिलिएशन भी पुरानी थी कमर जावेद बाजवा साहब की। और ये कार सरकार में मुदाखलत, ये फ़ैसला तस्वर किया गया था काजी फायज़ साहब का, और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ था कि इस फैसले को जो है वो गैर मौसर भी किया जाएगा। और फिर फैज़ हमीद साहब ने उससे लीड ली, और जनरल फैज़ हमीद साहब की जो चीरा दस्तियाँ आप कह लें, हमने सब देखी कि फिर काजी फायज़ ईसा साहब को दीवार के साथ लगाने की उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की। वो काजी फायज़ ईसा साहब उसी फैज़ाबाद धरने केस के ऊपर डट कर खड़े हो गए, डट कर लफ्ज़ है खड़े हो गए हैं। दो जो इस वक्त पाकिस्तान के मंजरनामे के ऊपर दो जो एक सियासी और एक रियासती मनसबदार अपने असूली मौक़िफ़, कानूनी मौक़िफ़, वो जो आईन पाकिस्तान कहता है जिसके बगैर पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। अब लोगों के अदारों की तकरीम, दीगर मामला जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर है। मेरी एक बहुत बड़ी एक अहम शख्सियत के साथ पिछले दिनों मुलाकात थी। मैंने उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब और फिर जनरल फैज़ साहब का जिक्र हुआ, और मैंने उनको हवाला दिया कि नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो आने वाले दिनों में सख्त से सख्त होने जा रहा है, और दूसरी तरफ जो हैं वो काजी फायज़ ईसा साहब हैं। तो अब इन हालात में क्या आपको लगता है कि जनरल फैज़ जो हैं वो हमें अब जेल में नज़र आएंगे और पाकिस्तान का कानून के ऊपर लगता हुआ नज़र आएगा? तो उन्होंने, मैं पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत की आपको जो उनका नुक्ता नज़र है मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखें, बात ये है कि जो स्टेट अफेयर्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, और जो रियासती मामलात होते हैं वो हिकमत और तदब्बर के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका कहना था कि ये जंग जो थी रियासत और जो पाकिस्तान के आइन के जो तरफदार हैं, मुहाफ़िज़ीन हैं, वो ये जंग जीत चुके हुए हैं। ये उनके अल्फाज हैं कि हम लोग ये जंग जो है पाकिस्तान के आइन की जंग जीत चुके हुए हैं। अब इसको हम अगर मतलब एक मुर्दे को ठुड्डे मारते रहे, ये उनके अल्फाज थे, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद किस्सा पारीना, जनरल फैज़ के साथ साथ जनरल बाजवा किस्सा पारीना। अब अगर हम उन्हें शिकस्त खुर्दा लोगों को साथ जंग करना शुरू कर दें तो हमें अक्लमंद कौन कहेगा? मैंने फिर वही बात की, मैंने कहा कि बात तो उसूल की है, बात तो सियासत की है, बात तो पाकिस्तान के आइन की है।
تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا کوئی سیاسی نقطہ نظر ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہم سب سے زیادہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے عوام کے جذبات کو اور پاکستان کے عوام کے خیالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو لے کے چلنا بھی آتا ہے، ان جذبات کے ساتھ بھی چلنا آتا ہے، ان جذبات کو کنٹرول بھی کرنا آتا ہے، اور وہ بہت ان کی خاموشی میں لیاقت ہے اور ان کی گفتگو میں، یہ ان کا کہنا، میرا کہنا نہیں ہے، اور ان کی گفتگو میں ایک تدبر ہے. تو وہ لیاقت کے ساتھ چلتے ہیں، حکمت کے ساتھ چلتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ وہ بات جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بالفاظ دیگر انہوں نے کہی، وہ یہ بات کھل کر نہیں کہنا چاہتے تھے، یا وہ جو بات کہہ رہے تھے اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن یہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی یہ سیاسی مجبوری ہے اب کہ وہ، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 1.5 سال سے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کر چکی ہے، اب وہ اس نے الیکشن لڑنا ہے تو کس بنیاد کے اوپر لڑنا ہے. تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھائے گی، باور کروائے گی کہ پچھلے 1.5 سال جو ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے وہ پچھلے 4 سال کی وجہ سے تھا، بلکہ 2017 میں جو کچھ پاکستان کے عوام کے ساتھ، ایک چلتے ہوئے پاکستان کے ساتھ، پروان چڑھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ، جس کی گروتھ ریٹ جو تھی وہ ڈبل ڈیجٹ میں تھی، وہ خراب اس لیے ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا. اور کھیلنے والوں کو جب تک ہم پکڑیں گے نہیں تو مستقبل میں بھی کھیلنے والے پاکستان کے ساتھ موقع ملتے ہی کھیلیں گے. تو اس لیے وہ پاکستان کے عوام کو باور بیسکلی یہ کروائیں گے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں تھا. یہ تو 2017 سے آن ورڈ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی پہلے زیادتیاں شروع ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ. تو لیکن اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ وہ باور کروائیں گے، الیکشن ہوں گے، اگلی حکومت بنے گی، چیزیں آگے بڑھیں گی، پاکستان کے مسائل اب اس طرح کے ہیں، ہم ماضی کے ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھ سکتے. یہ ان کا خیال ہے، ایک پاکستان کی اہم اور طاقتور ترین شخصیت کا یہ خیال ہے جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اب اس اصولی موقف کے اوپر ڈٹے رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. باقی سیاست ہے، سیاست دان جب سیاست کرتا ہے تو پھر وہ آج کی بات دیکھ رہا ہوتا ہے، آنے والے دن کی بات دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں، جو اصلاح کار ہوتے ہیں، وہ تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے اور پاکستان جیسی ریاستوں کو اس طرح کے ٹرمائل سے نکالنے کے لیے بڑے فیصلے کرتی ہیں، اور ان فیصلوں کا فوری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. تو اب فیصلہ جو ہے، میں اس پر زیادہ بحث تو نہیں کرنا چاہتا کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تدبر کے ساتھ چلیں گے، حکمت کے ساتھ چلیں گے، یا سیاسی داؤ پیچ ہیں ان کے، یا وہ ایک سٹیٹس مین کی طرح پاکستان کے مسائل کا ایک ہی بار کڑوی گولی نکل کر یہ مسئلہ ہی حل کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو قانون کے دائرے میں لائیں، سزائیں دیں. ابھی طلعت صاحب کے پروگرام کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، جناب اس میں ابصار عالم صاحب ہمارے سینئر ہیں، وہ جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بڑی لاجیکل بات کی، انہوں نے بہت جس کو کہتے ہیں پریکٹیکل بات کی. انہوں نے کہا، ان سے طلعت صاحب نے پوچھا کہ جی اس کا کلوجر جو ہے، جو کچھ پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ کو لے کے چلا تھا، اس کا کلوجر بھی تو ہونا چاہیے، اس کا کوئی اختتام، لاجیکل اینڈ. تو وہ جب تک انہوں نے وہ کہا کہ جی وہ کس طرح ہوگا، انہوں نے کہا کہ سزائیں ہوں گی. انہوں نے کہا سزائیں نہ بھی ہوں، آپ اعتراف تو کریں کہ آپ نے غلطی کی. انہوں نے کہا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کہ باجوہ صاحب نے اعتراف کیا تھا کہ غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی وہ اعتراف نہیں تھا، وہ غلطی کا اعتراف، وہ معافی کی خواستگاری نہیں تھی، وہ تو اعتراف تھا. ہاں کیتا ہے لو. یہ کہتے ہیں نا، وہ کچھ ضدی بچے ہوتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہ کھلونا تم نے توڑا ہے، یا یہ فلاں چیز جو مہنگا ٹی سیٹ، اس کا بیڑا اگر تم نے کیا ہے، یوں کپ ہاتھ سے تم نے پھینک کے نیچے توڑا ہے، سیٹ تم نے خراب کیا ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں نا بٹانے بچے، بڑے وہ ڈیمبری سے، وہ کہتے ہیں ہاں کیتا ہے فیر ہوں، تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہاں کیا ہے اور کر سکتے ہیں. باجوہ صاحب نے جب کہا تھا کہ یہ سیاستدانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ فوج اپنے چیفز کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کرتی، یہ ایک طرح سے تو وہ پاکستان کی فوج کا پیٹرن، پاکستان کی فوج کی سوچ بتا رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے ایک خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ میں نہیں کوئی پھڑ سکتا، میں فوج نہیں پھڑ دی اپنے چیف نے. سمجھیں اس بات کو. تو نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ ابصار عالم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ بس اعتراف ہی کر لیں، اعتراف ہی کر لیں، اتنا ہی کافی ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن
اگر ہم ابصار عالم صاحب کی بات مانیں تو پھر پاکستان کی فوج سے پہلے پاکستان کے سیاستدانوں کو اور چوٹی کے بڑے سیاستدانوں کو یہ اس طرح کے اعترافات کرنے ہوں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں، اور یہ میثاق جمہوریت میں لکھی ہوئی ہے، اس پر سب سے پہلے عمل ہونا چاہیے تھا. آئیں اور کوئی معافی، کوئی سزا سزو کوئی نہیں ہے، اعتراف کریں، اعتراف جرم کریں، آنے والے وقت میں توبہ کریں کہ یہ دوبارہ نہیں دہرائے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، ملک آگے بڑھ جائے گا. ضد کسی کو نہیں ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی کہ نہیں ہم نے سزا دینی ہے، شاید اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر ڈٹے رہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا بھی معاملہ ہو کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتخابات جیتیں اور پھر اس کو بھول جائیں. تو اس صورت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ ہوگا. اگر نواز شریف صاحب ڈٹے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے، خواجہ آصف صاحب جیسے، شہباز شریف صاحب جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی کہ وہ تصادم ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ تصادم کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونا، تصادم پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعوں میں. اور نواز شریف صاحب نے وہ ایک شخصیت، مجھے چلے میں اس بات کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا، میں اس نقطے کو خود ہی نہیں کرتا، بائے نہیں کرتا کہ جی کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ غلطیاں پھر نہ دہرائی جائیں. ان کا غالباً اشارہ یہ تھا کہ آپ نے پرویز مشرف کے خلاف بھی ٹرائل کر کے دیکھ لیا، کیا بنا؟ تو سر 100 دفعہ کچھ نہ بنے. اصول تو یہ ہے کہ جناب کے 100 دفعہ جبر کرنے والے جبر کرتے رہیں، طاقت کا جو ہے ہنر آزماتے رہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ تو تیر ازما ہم جگر ازمائیں گے، تو کوئی نہیں. لیکن حکمت جو ہے وہ بہرحال، اسی لیے سیاست دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. تو بہرحال جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تاریخ آگے نہیں بڑھی. انتخابات جو ہیں وہ ابھی بھی مجھے سے پوچھیں تو شاید ابھی بھی کوئی تاخیر ہو سکتی ہے اس میں. اور مومنٹم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ ہمیں جتنا سادہ نظر آ رہا ہے اتنا سادہ نہ مومنٹم ہوگا، نہ اتنے سادہ پاکستان کے حالات رہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، ازیوم کر رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ان کو اسی بات کو آگے لے کے بڑھنا ہے. شاید کوئی ایجیٹیشن کا لیول کوئی بڑا ہو، میں یہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں. اور اس ایجیٹیشن میں ایک بار پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو، کیونکہ آپ ایک بات پہ کھڑے ہوں گے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، ان کو کٹہرے میں لانا ہے یا یہ معافی مانگیں. جن کا جو لوگ یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تو وہ موقع نہیں دیں گے نواز شریف صاحب کو یا سیاستدانوں کو. تو چیزیں آگے بڑھیں گی، آگے چلیں گی، ایجیٹیشن بڑھے گی، ایجیٹیشن چلے گی. دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے جو بھی فیصلہ دیا تھا دھرنا کیس میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ جس نے یہ کام کیا ڈی جی سی کی طرف اشارہ تھا، دستخط ان کے تھے، وہ جو معاہدہ ہوا تھا ٹی ایل پی والوں کے ساتھ، غالباً یہ والا معاہدہ ہوا تھا، دھرنا ختم ہوا تھا تو اس کا نوٹس لیا گیا تھا. اس میں فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس پر عمل یوں کیا جائے کہ جو لوگ پاکستان کے حساس اداروں کے اس طرح کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. ان کو سزا دینے کی بجائے ترقی دے دی گئی. میجر جنرل فیض حمید صاحب کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا اور پھر ساتھ میں ان کو DGISI بھی بنا دیا گیا. یعنی کہ یہ بیسکلی پاکستان کے اس عدالت اور اس بینچ کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ تھا. میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے کہ یہ ہیں ہم، کیا کر سکتے ہیں آپ. تو وہ ISI نے عمران خان صاحب کے دور میں اس دھرنا کیس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے اٹارنی جنرل صاحب کہ جی ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. سر یا تو ساکھ بچا لیں یا ملک بچا لیں. اب تو یہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں چیزیں سنبھل جائیں گی، چل جائیں گی، میرا خیال ہے کہ ان کو ایک بار پھر اپنی سوچ کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اب پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کے ریاستی جو معاملات ہیں وہ اتنے دگرگوں ہو چکے ہیں کہ پاکستان پرانے ماڈل کے اوپر، پرانے طریقوں کے اوپر چل نہیں سکتا. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. قاضی فائز صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں اور قاضی فائز صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. امید ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی، آئین پر عمل ہوگا، سویٹ اینڈ قابل قبول فیصلوں سے اجتناب کیا جائے گا. آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں بہت گرم، بہت ہنگامہ خیز ہونے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب ڈٹے رہے جو آج کی تاریخ تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو شاید ایک تھوڑا سا مشکل پیچ نکال کے پاکستان کی تقدیر سنور جائے. پاکستان کو حقیقت میں اسٹیٹس مین کی ضرورت ہے، ورنہ ہم یہ الیکشن والے لیڈروں سے
تو ہم ان کو بھگتا بھی چکے ہیں، ان کو دیکھ بھی چکے ہیں، ان کے نتائج بھی دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان آگے نہ بڑھ رہا ہے، پاکستان ایک دلدل میں مسلسل دھنس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔